बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दरवेश दी दुनिया के साथ मैं अब्दुल्ला भट्टी हाज़िर हूँ। और जिस तरह मौसम बदल रहा है, ये मौसम जब बदलता है, गर्मियों का मौसम स्पेशली मानसून के हवाले से, गर्मी के हवाले से, अबस के हवाले से, तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हमारे हर इंसान को लाख लाख होती हैं कि बंदे की जान पे बन जाती है। हैज़ा उसमें बुनियादी तौर पे हैज़ा है, वॉमिटिंग है और पेट खराबी के मसाइल आते हैं। तो आज मैंने आज का टॉपिक हमने इसीलिए ऐसा रखा है कि ताकि ना मौसमी असरात, बदलते हुए मौसम, बारिशों के मौसम में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, कौन सी चीज़ें खानी है, कौन सी नहीं खानी। घर में अगर कोई बीमार हो गया मौसमी असरात की वजह से, बारिशों की वजह से, उसका सद्देबाब क्या करना, कौन से घरेलू टोटके, कौन सी आसान हर्बल तरीके हैं। क्योंकि जब मौसमी बीमारियां आती तो उसमें अगर हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको ड्रिप लगाएंगे, ड्रिप लगाने के बाद आपका 20-25 हज़ार उड़ा के रख देंगे। तो हम कोशिश ये करते हैं इस प्रोग्राम में ऐसी आसान सस्ती चीज़ें आपको दें कि आपको महंगी दवाइयों के बजाय हर्बल नेचुरल तरीके से आप इलाज करें। इसकी मौसमी असरात के हवाले से, बारिशों के हवाले से, मौसमी असरात की बीमारियों के हवाले से आज फिर मैंने हकीम नियाज़ अहमद डियाल साहब को बुलाया। हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। बहुत शुक्रिया, आप फिर तशरीफ लाए। सर थोड़ा भी बहुत शुक्रिया। हकीम साहब, फिर मौसम बदल रहा है और अब जैसे जुलाई का लास्ट चल रहा है और सावन भादो की आमद है, तो ऐसे मौसम में वो दाने भी निकलते हैं, फिर गर्मी में मोशन भी, पेट भी ख़राब, वॉमिटिंग भी, उल्टियाँ भी, और बाज़ का जब इसी हालत ख़राब बंदा कहता है कि बस अब पता नहीं क्या होने लगा है। तो उस हवाले से आप ये बताएं कि मौसम जैसे बदल रहा है तो इस मौसम में कौन से अमराज हमलावर हो सकते हैं और नॉर्मल बंदा क्या एहतियातें करे ताकि उनसे बचा जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौसम बरसात जो है, इसमें देखें, एक तो ये जो जा बजा पानी, उसके बाद जब पानी ठहरता है बरसात के बाद तो वहाँ पे मक्खियाँ, मच्छर, हाँ, उनकी जो अफजाइश और पैदाइश है, फिर क्या होता है, वही मक्खियाँ जो गंदे पानी पे बैठी हैं वो फिर हमारी जो खाई जाने वाली घरों में खुराक में दाखिल होती है, कभी इधर बैठ कभी उधर बैठ। तो इस मौसम में ज़्यादातर ऐसे जरसूमे वबा में आ जाते हैं जो कि हमारे पानी को, हमारी खुराक को ख़राब करते हैं। यानी कि आप बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं कि इसकी वजह क्या होती है। असल वजह जो है, हाँ, ये मक्खियाँ और मच्छर, और पानी जो फालतू जोड़ों की शक्ल, जो पानी खड़ा हो जाता है, हाँ, सब अगर इन चीज़ों पे कंट्रोल आ जाए, हुकूमती तौर पे पानी उसका निकासी अगर बेहतर हो तो बीमारियाँ कम हो सकती हैं, तो बीमारियाँ कम हो सकती हैं। और दूसरे नंबर पे एक और होता है कि जो मौसम बरसात में ज़्यादातर बीमारियाँ वो पेट से रिलेटेड होती हैं, और उसकी वजह क्या होता है, पानी की आलूदगी। पानी की आलूदगी, हमारी अंतरियों में हमेशा जब भी कोई ख़राबी आएगी, हमारे मैदे में ज़्यादातर इन्फेक्शन की वजह आलूदा पानी है, आलूदा खुराक है, गली सड़ी खुराक, गली सड़ी खुराक है। चूँकि वैसे तो कभी भी आपको बासी खुराक इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, ताज़ा खुराक, लेकिन इस मौसम में तो बिल्कुल हतमी तौर पे ये फ़ैसला कर लें कि ताज़ा खुराक। आपने अगर फल खाने तो उनको बार बार ताज़ा पानी से धोएं, बहते पानी में उनको धोएं, बहते पानी में, यानी आप टूटी चलाई धो के उसको खाएं, और उसको कपड़े के साथ खुश्क ना करें। वो उसमें तो जरासीम है, वो तो पहले आलूदा कपड़ा है ना, वो उसमें आपने पानी से तो धो लिया, दोबारा फिर आपने, जैसे हमारे यहाँ ये होते हैं, हम खाना खाने के लिए हाथ धोते हैं, जाके तौलिए के साथ उसको खुश्क कर रहे होते हैं। खराब तौलिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इंसान सेहत के उसूलों के ख़िलाफ़ करते हैं। अच्छा, हमारा उधर ध्यान ही नहीं जाता। तो इस मौसम में ज़्यादा बीमारियां पेट की ख़राबी है, जिसमें बदहज़मी है, खुदा न खास्ता हैज़ा है, उल्टी है, पेचश है, इसहाल है, पेट का लूज़ हो जाना है, और उसकी वजह हमारी खुराक की आलूदगी है या हमारी पानी की आलूदगी। हकीम साहब, ये नमकियात खारिज होते हैं जिस्म से या मौसम में या माहौल में, एटमॉस्फेयर को ऐसी चीज़ होती है पेट ख़राब होता है? पानी तो हो गया, इसे बिल्कुल ठीक है, तो वैसे ये असल में पसीना, देखें, पसीने के अखराज से हमारे जिस्म से नमकियात भी निकलते हैं, हमारे ग़िज़ाई अज़ा की कमी भी होती है, ये तो एक तयशुदा बात है। लेकिन हमारी अंतरियों के अंदर इन्फेक्शन हो जाती है, सूजन हो जाती है, जिसे वर्म कहते हैं। कोई ऐसी ग़िज़ा अंदर चलेगी जिसके अंदर कोई समीयत है, कोई जहरीलापन है, तो जब अंतरियाँ ही डिस्टर्ब हो जाएंगी, जिन्होंने आपके ग़िज़ा को संभालना है, तो लामहल्ला फिर उसके रद्द अमल के तौर पे ये होगा कि वो आपका पेट लूज हो। बुनियाद आप सही कह रहे हैं कि पानी, मक्खियाँ, मच्छर और गंदगी के जो हमारी बेहतियाती, जब हम हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों को नज़रअंदाज करते हैं, उनको फॉलो नहीं करते, फिर हम इन बीमारियों में घिरते हैं। और इसका एक ही वाहिद हल ये है कि इस मौसम में हर चीज़ को नीट एंड क्लीन रखा जाए। घरों के बाहर हैं जी, वो जाली वाले दरवाजे होने चाहिए ताकि मक्खियाँ, मच्छर आपके अंदर न जा सके। ख़ासकर किचन में हर चीज़ आपकी कपड़े के
صاف کپڑے سے ڈھپی ہونی چاہیے، ڈھکی ہونی چاہیے، اس کے اوپر کوئی مکھی کوئی مچھر، اس موسم پھر اور یہ کاکروچ وغیرہ کیڑے مکوڑے اور بہت نکلتے ہیں، تاکہ ان چیزوں کے جو اثرات ہیں زہریلا پن ہے وہ بھی ہماری غذا کو آلودہ کرتی ہے، اور اس وجہ سے پھر ہم مختلف امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جب بھی برسات آتا ہے، جب بھی بارشوں کا موسم شروع ہوتا ہے، تو جو سب سے بڑی بیماری ہر گھر جو لپیٹ میں آ جاتا ہے وہ ہے ہیضہ، وامٹنگ اور موشن کے حوالے سے۔ تو ہیضہ اگر کسی کو ہو گیا ہے، پہلی بات تو آپ یہ بتائیں کہ اب کہتے ہیں آپ نے بتا دی اگر یہ کریں گے تو ہیضہ ہوگا نہیں، کسی کو ہو گیا ہے تو فوری طور پہ گھر میں کیا علاج کریں تاکہ وہ فوری، کیونکہ ہیضہ جب ہوتا ہے تو بندے کا برا حال ہو جاتا ہے، اور وامٹنگ ہاسپٹل میں ڈرپ لگتی ہے، ڈرپ کے بعد بندے کی جان نکل رہی ہوتی ہے۔ تو میں نے ایسے، کیونکہ میں حکمت سے طب سے میرا تھوڑا بہت رگا ہے، تو میں نے بہت ساری ایسی چیزیں دیکھی کہ بہت گھریلو چیزیں اگر استعمال کریں تو فوری طور پہ اس ہیضے کو روکا جا سکتا ہے۔ وہ ہمارے ناظرین کی رہنمائی کریں۔ دیکھیں محترم، بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بیماری کی پریشانی آتی ہے نا، ہم لوگ اس پہ زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ اچانک ہمیں کچھ سوچتا نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنے حواس پہ قابو رکھیں، ڈرنا نہیں۔ ڈرنا نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ہیضے کا 80-90% تک ہمارے کچن میں اس کا علاج موجود ہے، سبحان اللہ۔ لیکن یعنی اس میں کہ صرف آپ کا کچن ہی آپ کا مالج ہے۔ آپ کی حکمت عملی، آپ کا حوصلہ، اور جو آپ نے اس وقت چیزوں کو مینج کرنا ہے، بس وہ آپ کے اندر اس کا ایک نا فقدان نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں آپ نے کرنا کیا ہے؟ اس میں آپ نے پیاز، پودینہ، ادرک اور لیمن، پیاز، پودینہ، ادرک اور لیمن، پیاز کا رس 1 چمچ، پودینہ کا رس 1 چمچ، ادرک کا رس 1 چمچ اور لیمن کا رس 1 چمچ۔ پیاز، پودینہ، ادرک، لیمن، ایک آپ نے چمچ لینا ہے، اس کو مکس کر لینا ہے۔ ان کو مکس کر لینا ہے۔ ہمارے گھروں میں میٹھا سوڈا بھی ہوتا ہے، 1 سے 2 ملی گرام اس 1 چمچ، ملی گرام چمچ کا کتنا حصہ بنے گا؟ بہت چھوٹا سا، جسے ہم عام زبان میں 5 چٹکی، چٹکی آج آسان لفظ رہے گا۔ تو آپ 1 چٹکی جو ہے اس میں ان چاروں رسوں میں پیاز، پودینہ، ادرک اور لیمن، 4 چمچ یہ ہو گئے۔ اس میں 1 چٹکی آپ نے میٹھا سوڈا ڈال کے، یہ ایک خوراک ہے۔ یہ ایک خوراک ہے۔ یہ خوراک۔ پانی کتنا ہوگا؟ کہ پانی ہوگا ہی نہیں؟ نہیں، بس یہی، اس میں پانی نہیں ڈالنا، گڈ۔ پانی نہیں ڈالنا۔ تو اور یہ کوشش کرنی ہے کہ اس رس میں پانی نہ ہو، پیور یہ رس ہو، خالص رس ہو۔ اس میں آپ 1 چٹکی میٹھا سوڈا ملا کے یہ وقفے سے کو دینا شروع کر دیں، فرق پڑ جائے گا اس سے؟ تو الحمدللہ اس سے فرق بالکل پڑے گا۔ اچھا میرے تایا جی مرحوم، اور اگر اس میں آپ تھوڑا سا، ہم نے اپنے ایک پروگرام میں آب شفا کے نام سے ایک جوہر بتایا تھا کہ جس میں 7 اجوائن، 7 پودینہ اور امرت دھارا کافور، جسے کہتے ہیں، امرت دھارا، اگر اس کا آپ اس میں 1-2 قطرے ملا لیں گے تو یہ سونے پہ سہاگا ہو تو جائے گا۔ ناظرین امرت دھارا میرے خیال ہمارے جو بڑے ادارے ہیں، یہ سارے بناتے ہیں۔ تو امرت دھارا واقعی کہ میجک ہے، اس بعض کو 70 دوائیں شفائیں اسے کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے گھروں میں جیسی موسم برسات ہے تو امرت دھارا، میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں، یہ ہر بڑے جو ہمارے کرشی ہے، جمدرد ہے یا جمل ہے یا ہمارے بڑے دوخر سارے بناتے ہیں، وہ بھی گھروں میں ہونا چاہیے۔ میرے تایا جی مرحوم نا جب برسات کا موسم آتا تھا بڑا ریکمینڈ کرتے تھے کہ لیمو کی سکنجمی اور جو پیاز ہے کچا، یہ کھانے کے ساتھ کھائے، اور لیمو کی سکنجمی نمک کے ساتھ اس کا وافر استعمال کریں۔ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں۔ دیکھیں جی، بھٹی صاحب ہمارے جو بڑے تھے نا، ان کی باتیں بھی بڑی تھیں اور ان میں حکمت بھی بہت بڑی ہوتی تھی۔ پیاز اور ہری مرچ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ ایسی صلاحیتیں رکھی ہیں، یہ ہمیں وبائی امراض سے محفوظ رکھتی ہیں، یہ ہمارے میٹابولزم کو بوسٹ کرتی ہیں، یہ ہمارے قوت مدافعت بدن، ہمارا وہ دفاعی نظام جو ہمیں بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے، یہ اس کو طاقتور کرتے ہیں۔ اس موسم میں پیاز آپ استعمال کریں، کچا پیاز یوز کریں، لیکن اس کے ساتھ تھوڑا سا یا تو آپ انگوری سرکہ استعمال کریں، انگوری سرکہ، کیا بات ہے، اور یا پھر اس پہ آپ لیمن تھوڑا سا، میں آقا کریم کی سنت بھی ہے سرکہ اس موسم میں، خاص کر برسات کے موسم میں۔ ویسے تو وہ عام چل جاتا ہے، لیکن برسات کے موسم میں آپ نے جب بھی پیاز استعمال کرنی ہے کچی، اس پہ انگوری سرکہ اس کو ڈپ کر کے، یا اس پہ لیمن، اور اسی طرح دن میں کم از کم 3-4 سبز مرچیں آپ نے لازمی استعمال کریں آپ کچی۔ یہ سبز مرچی یہ ہیضے سے بھی بچاتی ہے۔ اچھا میرے ایک دوست ہے، حکیم ہی ہے، مجھے ادھر کہنے لگے کہ اگر موسم برسات آ گیا تو اگر آپ کسی کیپسول میں بھر کے چاہے ویسے چند دانے اگر سبز مرچ کے جو دانے ہیں وہ پیٹ پہ اتار دیں تو ہیضے کے لیے بڑا ریلیف دیتے ہیں۔ یہ ہماری طبی کتابوں میں یہ باقاعدہ ہے کہ نسخہ ملتا ہے کہ اگر ہیضہ ہو گیا ہے تو آپ سرخ مرچ یا سبز مرچ کے جو بیج ہیں، اچھا سرخ کے بیج بھی چلیں گے؟
جی جی وہ مرچ تو وہی ہے نا. اچھا ٹھیک ہے. ہاں کہ اب ان کے بیج جو ہیں اگر وہ مریض کو دیں گے تو اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے. بعض اطباء نے اس پہ باقاعدہ بڑے یعنی اتھرٹیکیشن بتائی کہ یہ جی 100% علاج ہے. یعنی کہ اس میں اگر آپ کھا نہیں سکتے تو کسی کیپسول میں کسی نوالے میں رکھ کے وہ آپ اس کو آپ کے مطلب معدے میں جانے چاہیے وہ. کیونکہ ہیضہ بنیادی طور پہ ایک زہریلا جرثومہ ہوتا ہے نا جو جا کے اپنے سسٹم کو کرتا ہے تو زہر کو زہر مارتا ہے. تو اس حوالے سے سرخ مرچ جو ہے یا جو سبز مرچ ہے یہ آپ کے اندر جتنے بھی اس طرح کی جو فنگل جو اس طرح کے معاملات ہیں یا دوسرے وائرس کی چیزیں ہیں یا خدا نخواستہ یہ وبائی معاملات جو ہیں ان کی انفیکشن یہ ختم کرتی ہیں یہ چیز. مجھے اس میں حکیم صاحب میرے بلوچستان کے بہت بڑے ایک لیڈر ہی تھے, میرے گھر ایک دفعہ آئے تو مجھے نا کھانے کے بعد ساتھ کہنے لگے کہ مجھے نا سبز مرچیں چاہیے. تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ انہوں نے آدھا پاؤ مرچیں میرے سے انہوں نے کٹوائی اور وہ ساتھ کھا رہے تھے. تو سبز مرچ بعض اوقات جو لوگ کھاتے ہیں تو اس کا وہ اتنی زیادہ کھانا بہتر ہے یا کیا ہے؟ سبز مرچ تھوڑا اس پہ بات کریں. اچھا اس میں نا جی یہ ہم جب یہ پروگرام کرتے ہیں نا بہت سارے لوگ ہمارے اس پہ ناقدین نہیں خاص کر ان کو نا وہ عادت سے مجبور ہوتے ہیں. ہاں مجبور ہوتے ہیں وہ لوگوں نے کچھ لوگ عادت سے مجبور ہوتے ہیں کہ ان کی عادت ہوتی ہے انہیں راز چلتا ہے کچھ نہ کچھ ہمارے پاکستان کے نا کچھ علاقوں میں تنقید کر کے خوش ہوتے ہیں ایک نا اور بڑا نعرہ مارتے کہ میں نے کچھ علاقوں میں یہ ایک کلچر ہے کہ اگر بندہ سفید کپڑے بیٹھ کے اور ہاتھ میں کاغذ پہن لے کچھ لکھ رہا ہو نا تو وہ کہتا ہے بھائی میرا سلام لکھ دیں. تو اس نے کہا یار میں تو یہ فلاں بندے کے خلاف درخواست لکھ رہا ہوں. اس نے کہا چلو میری گواہی پا دے. اچھا یہ جو عادت سے مجبور لوگ ہوتے ہیں نا ان کا یہ کلچر ہوتا ہے. اب وہ اس طرح کی نا بڑی عجیب قسم کی واہیات باتیں لکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی اس میں کچھ نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں. ایسا نہیں ہوتا. جب ہم کوئی چیز استعمال کرتے ہیں نا تو وہ انسان کے جسم کے ساتھ میچ کر جاتی ہے. اب ہم لاسٹ پروگرام میں بات کر رہے تھے کچلے کی. اب ازراکی جو ہے یہ زہریلے اثرات یہ زہریلے اثرات کا ہے اس کی جو اثرات ہیں. لیکن یہ جو لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں یہ ان کے لیے زندگی کا ذریعہ ہے. ان کے اعصاب کو بڑی طاقت دیتا ہے. ہماری ہربل کمپنیاں بناتی ہیں بڑی کمال چیز ہے. اچھا اسی طرح سمل فار ہمارے استعمال ہوتا ہے. اور خدا نخواستہ یہ جو لوگ نشہ وغیرہ کرتے ہیں اور آگ کا پودا وہ نبات نہیں سمل فار ہے وہ زہر ہے. وہ کنیر جو ہے وہ زہر ہے. یہ دھتورا مطلب بہت ساری چیزیں لیکن ان کا طریقہ استعمال ہے. اور جب آپ اس چیز کو کسی کو استعمال کرتے ہیں اس کا استعمال دیکھیں جب آپ کوئی چیز استعمال کرتے ہیں نا جی تو جسم آپ کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے. پھر وہ ایسا ایسا اس کی مقدار بڑھتی بھی جائے تو آپ کو کچھ نہیں کہتی بلکہ مقدار بڑھائے بغیر آپ کی وہ ضرورت پوری نہیں ہوتی. تو لہٰذا جو لوگ کھاتے ہیں ان کے لیے کوئی ایشو نہیں. لیکن ایک دو مرچیں کھانا ہماری ایک عام آدمی صحت مند آدمی کے لیے مطلب صبح 3-4 مرچیں دوپہر خاص کر دوپہر کے وقت جب ہم کھانا کھاتے ہیں اس سیلڈ میں اس کا لازمی استعمال کریں تو اس کا اس کو ہیضے سے محفوظ رہے گا. یہ مطلب ہے آپ کے جسم کو اس سے جو ہے نا آپ کا امیون سسٹم بوسٹ ہوگا. آپ کی جو یہ جو موسمی انفیکشن ہے اس سے وہ محفوظ رہے گا. میٹابولزم آپ کا محفوظ ہوگا. جب حکیم صاحب ہیضہ ہوتا ہے کسی انسان کو جو موسمی اثرات کی وجہ سے پیٹ خراب ہوتا ہے تو ایک کسی بھی انسان کے لیے ویسے شرمندگی بھی ہوتا ہے پرابلم بھی ہوتی ہے اور اس کو بار بار جیسے سائرن بجتا ہے ڈکار آنے شروع ہو جاتے ہیں اور ڈکار میں اس کی بے ہنگم آوازیں اور بندہ بڑا پریشان ہوتا ہے اور ظاہر اندر سے گیسز کا اخراج ہو رہا ہوتا ہے اندر کوئی تمال ہو رہی ہوتی تب بھی گیسے ڈکار آتے باہر. تو ڈکار اگر آنے شروع ہو جائیں اس موسم میں تو اس کا کوئی آسان طریقہ بتائیں تاکہ ڈکاروں سے محفوظ رہا جا سکے. دیکھیں جی ڈکار جو ہیں یہ صرف اس موسم میں نہیں بعض کا آپ مسجد میں نماز پڑھنے چلے جائیں نا جی کچھ ایسے نمازی ہوتے ہیں جن کے وہ اس کارنر سے وہ آواز لگاتے ہیں تو اس کارنر تک ان کی آواز جاتی ہے. اور شرمندہ ہو رہے تھے. اچھا تو وہ اس کی ایک تو یہ جو آج کل کاربونیٹڈ جوسز آ گئے ہیں نا جی جس سے ہم کاربن ڈائی آکسائڈ ہم باہر خارج کرتے ہیں لیکن ہم نے ان مشروبات کے ذریعے اپنے اندر انڈیلنا شروع کر دی. وہ لا محلہ ہمارے اندر جا کے وہ اپنا کام دکھاتی ہے. اسی طرح ایسے لوگ جو وقت بے وقت کھاتے ہیں وہ جن کو منہ چلانے کی عادت ہوتی ہے نا جو چیز آئی سامنے منہ میں ڈال لی. اور بعض لوگ اس طرح کی یہ میدے والی چیزیں یا دوسری چکنائی والی چیزیں اتنا کھاتے ہیں کہ ان کے میدے اور اندر خمیر پیدا ہو جاتا ہے. اوکے جیسے نہیں میدے کو خمیر لگاتے ہیں وہ جلیبی بنانے کے لیے یا نان بنانے کے لیے تو وہ جو اپنے آپ ایک بخارات جو ہیں وہ بندے کو پھر مجبور کرتے ہیں اس بات کے نا اگر وہ نہیں ڈکار لیتا تو اس کی سانس رکتی ہے اس کے لیے مسئلہ بنتا ہے. جب میدے کا بلیڈر دل کو ٹکرانا شروع ہوتا ہے سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ انتڑیوں کے اندر سے
خمیر جو ہے نا اس کو صاف کیا جائے، فاسد مادے نکال فاسد دیے جائیں، مادے جو ہیں ان کا خاتمہ کیا ان کا اوور اسٹے نہ ہو. جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا خاتمہ ہو۔ اس کے لیے جس طرح کہ ہم نے لاسٹ ٹائم بتایا بھی تھا ایک کہ سنا مکی، سونف اور گلاب کے پھول، کیا آسان فارمولہ ہے یہ یہ اس کو- ناظرین وہ جن کو کانسٹیپیشن ہوتی ہے، جن کے معدے میں کانسٹیپیشن ہوتی ہے، 2-3 دن بیچارے واش روم نہیں جا سکتے، ان کی آنتوں کی حرکت رک جاتی ہے تو ان کو پرابلم ہوتی ہے کانسٹیپیشن، گٹ کیئر جسے. اور بہت سارے ادارے پاکستان میں، بہت سارے لوگ اس گٹ کیئر کے حوالے سے اپنی چیزیں بیچ رہے ہیں اور بڑی مہنگی چیزیں بیچ رہے ہیں. تو آپ کو مہنگی چیزیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. سنا مکی، گلاب کے پھول، اور تیسری چیز کیا بتائی آپ نے؟ سونف، سونف، سنا مکی، گلاب کے پھول ہم وزن اگر آپ لے لیتے ہیں، سنا مکی، گلاب کے پھول اور سونف ہم وزن لے لیتے ہیں، اس کو اگر آپ آدھا چمچہ صبح شام لیتے ہیں تو گٹ کیئر کے حوالے سے آپ کا پیٹ ٹھیک رہتا ہے اور ٹائم پہ آپ واش روم پہ جاتے ہیں. اور فاسد مادے جب اوور سٹے کرتے ہیں، جب وقت سے زیادہ سٹے کرتے ہیں معدے میں، وہاں سے بخارات نکلتے ہیں. کہ صاحب جب تو ڈکار جو ان کے مستقل سے چھٹکارا پانے کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ اناردانہ، اناردانہ، رائی اور تخم پیاز، پیاز کے بیج، اچھا، اناردانہ، رائی، تخم پیاز، یہ جن اناردانہ، کو ڈکار آتے ہیں. اناردانہ رائی یہ 50 گرام ہو اور تخم پیاز 25 گرام، اناردانہ، رائی 50 گرام اور تخم پیاز 25 گرام. ٹھیک ہے. آپ ان کا پاؤڈر بنا لیں اور یہ 1.5 سے 2 گرام، یہ چھوٹی چمچی جو ہوتی ہے نا وہ آدھی تقریباً، آپ نیم گرم پانی سے دن میں 3 بار کھانا شروع کر دیں. تیسرے چوتھے دن سے انشاءاللہ آپ کی ڈکاروں میں کمی آ جائے گی. اور ساتھ اگر آپ نے وہ گٹ کیئر والا مسئلہ جو آپ کے جسم کے اندر فاضل مادے جو رطوبات جمع ہے اگر ان کا اخراج ہو جاتا ہے تو الحمدللہ آپ بہترین. حکیم صاحب یہ جو گٹ کیئر کے والے سے پرابلم ہے، جو بیکار مادے، جو فالتو مادے پیٹ میں ٹھہر جاتے ہیں، تو ترفلا کے حوالے سے بہت سے لوگ کہتے ہیں بڑی اچھی چیز ہے، وہ بھی استعمال ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں ترفلا جو ہے نا جی اس کا مزاج سرد خشک ہے، ہاں، وہ مسل ہے سودا کا، بلغم کا، سفرا کا، لیکن وہ اس طرح صفائی نہیں کر پائے گا لیکن اگر اس میں سنا مکھی جہاں آئے گی وہ صفائی کرے گی. لیکن اگر آپ اس میں کہیں پہ ساتھ جس طرح ریمند خطائی ہے وہ شامل کر لیتے ہیں، کوئی ایسی چیز جو جعلی ہے جو جسم کو پکڑ کے باہر نکالنے والی ہے، چونکہ ترفلا جو ہے یہ مسل نہیں ہے. اوکے اوکے اوکے، یہ صرف اور صرف ملین ہے جو کہ آپ ہمارے جو اس طرح کی چیزیں ہیں نا جن کو کم کرتا ہے، سفرا کو، سودا کو، بلغم کو. لیکن اس کے ساتھ جب آپ کوئی کمبینیشن ڈال دیں گے تو پھر یہ مکمل ایک، ورنہ اس کے زیادہ استعمال سے جسم کے اندر آپ کے خشکی کا غلبہ آنا شروع ہو جاتا ہے، آنا شروع ہوتی ہے. ڈرائنس آنا شروع ہو جاتا ہے. حکیم صاحب جب بھی یہ موسمی تبدیلیاں آتی ہیں، بارش آتی ہے تو بارش آنے کے ساتھ پیٹ خراب ہوتا ہے. پیٹ خراب ہونے کے بعد جو انسان کی جان بالکل منہ کو آ جاتی ہے وہ ہوتی ہے جب اسہال یا موشن کسی انسان کو لگتے ہیں، بچوں کو لگتے ہیں، کسی میری بیٹی کو لگ جاتے ہیں. تو موشن جب 5واں 6ٹھے موشن کے بعد تو بندے کی نا بالکل ہیلتھ غیر ہو جاتی ہے. تو فوری طور پہ موشن کو کیسے روکیں؟ نہیں تو ڈرپ لگوانی پڑتی ہے، ہاسپٹل جانا پڑتا ہے، بڑے رولے ہیں اس کے. اس کا ضرور بتائیں آسان فارمولہ، تاکہ اس وقت کوئی پیشنٹ اس سے ایسی مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہے اور اس کو پیٹ بار بار واش روم جا رہا ہے تو وہ کیا کرے؟ دیکھیں جی اس کے لیے ایک تو ابھی ہم نے بات کی امردھارا، امردھارا یہ پیٹ درد کوئی مجرب ہے، یہ کمال چیز ہے پیٹ درد کے لیے. تو امردھارا پہ تھوڑا بات کر لیں کیا کیا چیز اس میں ہوتی ہے تاکہ لوگ اگر اس میں 7 اجوائن، 7 پودینہ اور کافور، جسے 7 دھنیا بھی کہا جاتا ہے، لیکن چونکہ معروف چیز کافور ہے. ہاں جی، 7 اجوائن، 7 پودینہ اور کافور، یہ 3 چیزیں اگر ہم مکس کر دیتے تو یہ آٹومیٹکلی پانی بن جاتا ہے شاید ہے. بالکل. پانی اور کتنا لینا ہے یہ ہم وزن برابر نہیں، خوراک کتنی اس کی؟ اس کے قطرے ہوتے ہیں. یہ جب آپ تینوں چیزوں کو مکس کرتے ہیں نا، 7 اجوائن، 7 پودینہ اور کافور، جب ایک شیشے کے برتن میں بوتل میں ڈال کے آپ رکھیں گے، اس کو 2 چاپڑ ہلائیں گے تو یہ لیکوڈ بن جائے گا. اب استعمال کتنا کرنا ہے، کتنی خوراک؟ اس کا آپ میکسیمم 2 سے 3 قطرے بہت زیادہ ہوتے ہیں. بس یہ کہاں کام کرے گا؟ یہ پیٹ درد میں، معدے کا درد ہے، خدا نخواستہ آپ کو اسہال ہو گئے ہیں یا بھی کوئی بھی اس طرح کی انفیکشن جو ہے اس کے لیے یہ کمال چیز ہے. لیکن اگر اس کے باوجود بھی آپ کا درد نہیں جا رہا تو اس کے لیے سونف، اجوائن، کالا نمک. نہیں، یہ موشن روکنے کے لیے. اسہال اگر کسی کو پیٹ خراب ہو گیا ہے، بار بار واش روم جا رہا ہے تو کیا وہ یہ لے گا؟ اگر پیٹ خراب ہو گیا تو اس کے لیے کالی مرچ، گیرو، نوشادر اور الائچی کلا. الائچی کلا، ہاں جی. یہ جو پیٹ کے اندر مروڑ نہیں آتا، بعض کو آتا آپ سے مروڑ، دوبارہ پھر بول دیں. ہاں جی،
اس کے لیے کالی مرچ، گیرو، نوشادر اور الائچی کلا، کالی مرچ، گیرو، یہ وہاں نوشادر۔ کام کرے گا نسخہ جہاں پہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ ہلکی سی خواہش ہوئی، مروڑ ہوا، آپ گئے موشن نہیں آتا، ہلکا پھر آ گئے، مروڑی پھر- کیفیت ہے۔ مروڑی کیفیت جو ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ مسلسل پانی آ رہا ہے، اس کا نسخہ اور ہوگا۔ ہاں اس کے لیے اور ہے۔ یہ جب مروڑ ہو تو اس وقت اور ہے، جب مروڑ مروڑ اٹھتا ہے ہوگا، بدل۔ یعنی اس موسم میں زیادہ تر جو ہوتا ہے نا جی، جب انفیکشن ہوتی ہے تو اس وجہ سے یہ جو مروڑ کی کیفیت ہوتی ہے نا، پیٹ میں درد، اس کے ساتھ مروڑ، یہ جو معاملہ ہوتا ہے نا اس وقت یہ زیادہ ہوتا ہے، تو اس سے بچاؤ کے لیے یہ بہترین ہے۔ اب ان چاروں چیزوں کو ہم وزن پیس لیں اور 1.5 سے 2 گرام آپ اس کو پانی سے لیں تھوڑے سے، اور اس کے بعد چائے پئیں تیز پتی والی تھوڑی ٹھیک سی، ہے۔ تو وہ چائے ختم نہیں ہوگی، آپ کا پیٹ کا مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ اور اگر پانی کی طرح آ رہے ہوں تو اگر پانی کی طرح آ رہے ہیں تو اس کے لیے بیل گری، بیل گری، سونٹھ اور دھنیا خشک، بیل گری، سنڈ اور دھنیا خشک، رال سفید، ساتھ کیا؟ رال سفید، رال سفید۔ یہ 4 چیزیں، ٹھیک ہے۔ یہ چاروں چیزیں آپ نے ہم وزن لے لی ہیں، پاؤڈر بنا لیں، اور یہ 1 سے 3 گرام تک آپ لیں انشاءاللہ۔ 2-4 خوراکوں کے بعد آپ کا پیٹ جو ہے وہ بالکل نارمل حکیم صاحب، جب موشن، جب وامٹنگ سارا کیفیت ہوتی ہے تو شدت سے پانی کے نمکیات اور پانی جسم سے خارج ہوتا ہے، اس کمی کرنے کے لیے سکنجی استعمال کریں یا کوئی اور چیز استعمال کریں؟ دیکھیں اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ شکنجی بہت اچھی ہے، نمکین، نمکین، لیمو، لیکن چونکہ آج کل سائنس کی ایجاد نمکول، ہاں، وہ ملا بنا اس میں پانی ساری میں چیزیں آ دیتا گئی ہے، ہیں۔ ہاں اس کا استعمال کریں، کیونکہ ہمارے گھر میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بعض کا تو وہ کمبینیشن پورا نہیں ہوتا، نمک زیادہ ہو جائے، اگر کوئی بی پی کا مریض ہے تو اس کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے، تو وہ بنا اس کا بڑا اچھا ایک مرکب ہوتا ہے، وہ بازار سے لے لیں نمکول، اور اس کے فلیور بھی ہوتے ہیں، وہ مریض کو استعمال کریں، وہ بہت اچھا ہے۔ خواتین و حضرات، ہمارا پروگرام درویش دنیا میں پیٹ کے حوالے سے، موسمی تبدیلیوں کے حوالے سے پروگرام جاری و ساری ہے۔ وقت ہوا بریک کا، تو واپس آتے بریک کے ساتھ، جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ۔